Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, your sister Sania Sabri. So, welcome to the day 32 of completing the Quran and the Seerah of Prophet Muhammad peace be upon him 90 days challenge. So, alhamdulillah मैं ब्रेकफास्ट करके बाबा की दवाई लगा करके ऊपर आ गई हूँ. सो आज जो है ना हमने क्या कवर करना है टॉपिक सील्ड नेक्टर में जो है ना सबीक इन्वेजन के बारे में पढ़ना है. बेटर ऑफ ओहद से पहले जो इन्वेजन अभियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाए थे उसके बारे में पढ़ना है, राइट. और देन हमें 7 पेजेस ऑफ दी कुरान ट्रांसलेशन पढ़ना है. सो अब हम पढ़ते हैं कि कल हमने डिस्कस कर लिया था बैटल ऑफ बदर के बाद क्या सिचुएशन हुई थी हैपनिंग, वो पढ़ लिया हमने. अब हम पढ़ते हैं कि बैटल ऑफ बदर के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इन्वेजन चलाए छोटे छोटे, राइट. और सबसे पहले तो इसमें था सबीक इन्वेजन, राइट. ये घटना है जब बदर की लड़ाई के कुछ हफ्तों बाद, आई कैन से 2 वीक्स लेटर ये हैपन हुआ था, राइट. 2 हिजरी में, राइट. सो बदर में मुसलमानों की जीत के बाद कुरैश जो है ना बहुत गुस्से में और शर्म से भर गए थे, राइट. क्योंकि अरबों का जो है ना बेसिकली स्टेटस डिपेंड करता था उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि वो कितने युद्ध लड़ रहे हैं और कितने में जीत रहे हैं, राइट. तो इस वजह से वो गुस्से में भी आ गए और शर्म से भी भर गए. और वैसे भी वो मुसलमानों से तो पहले ही चल रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे मुसलमानों पर, है ना. और जितना भी हाई लेवल का हरासमेंट वो कर सकते थे उन लोगों ने करा. सो अब अबू सुफियान ने कसम खाई कि वह बदर की हार का बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा, ठीक है ना. तो अब अबू सुफियान लगभग 200 आदमियों के साथ मदीना की तरफ आया और उसने मदीना के पास के खेतों में आग लगा दी और 2 मुसलमानों को जो है ना शहीद किया, ठीक है ना. और फिर वो जल्दी से भाग गया ताकि पूरी मुस्लिम सेना उससे लड़ ना सके. फिर जब ये न्यूज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो उन्होंने तुरंत 200 मुसलमानों के साथ उसका पीछा करते हुए जब मुसलमान करतुल कुद्र पहुंचे तो अबू सुफियान अपने साथ लाया हुआ सबीक यानी कि आटे का थैला, यानी कि जितने भी उसके साथ जो पॉलिथीस थे वो जो है ना अपने साथ क्या लेकर के आए थे, आटे के थैले लेकर के आए थे, जौ के थैले, राइट. उनको सबीक कहा जाता था. वो फेंक कर वो भाग गए थे ताकि इनका वजन कम हो और आसानी हो भागने में. सो मुसलमानों ने जो है ना उसे तो उन लोगों को तो पकड़ नहीं पाए, लेकिन दुश्मन तो भाग निकले थे, लेकिन मुसलमानों ने क्या करा, ये जो सबीक थे और आटे के थैले थे वो उनको जो है ना मिले, राइट. सो आउटकम क्या निकला, बेसिकली कोई युद्ध नहीं हुआ पर मदीना की सेफ्टी जो है ना मजबूत करनी पड़ी, मदीना की सुरक्षा मजबूत हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलर्ट हुए और भी. और अबू सुफियान बदले में नाकाम रहा और शर्मिंदा होकर मक्का लौट गया. इसलिए इसे जो है ना सवीक का इन्वेजन कहा गया, क्योंकि सवीक बेसिकली जौ के आटे के थैले थे जो ये लोग छोड़ करके भाग गए थे, पॉलिथिस्ट मक्कन्स लोग. फिर उसके बाद जो है ना दी अमर का इन्वेजन हुआ, दी अमर अभियान चलाया. ये हुआ था 3री हिजरी में और मुहर्रम के महीने में. सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि बनु गतफान नाम का कबीला जो है ना मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और उनके सरदार का नाम था दथूर बिन हारिस. सो न्यूज़ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 450 आदमियों की फ़ौज लेकर खुद वहाँ पर जो है ना कूच किया. फिर मदीना की जिम्मेदारी जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु को सौंपी. और जब मुसलमान जी अमर पहुँचे, ये जी अमर नामक जगह पर हुआ था, तो दुश्मन डरकर जो है ना पहाड़ों में इधर उधर जो है ना तीतर बीतर हो गए और पहाड़ों का साया में छुप गए. सो बेसिकली एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और दतूर बिन हारी चुपके से आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठा ली. उसने कहा, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा ए मोहम्मद. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांत होकर कहा, अल्लाह. और उसके हाथ कांपने लगे और तलवार गिर गई. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया और बाद में मुसलमान बन गया. सो आउटकम क्या हुआ, बेसिकली दी अमर इन्वेजन का कोई लड़ाई नहीं हुई और पर मदीना जो है ना बिल्कुल सुरक्षित रहा और ये दिखा कि मुसलमानों से भिड़ना आसान नहीं है, ये लोग अब समझ गए थे. इसके बाद जो है ना क्या होता है, काब बिन अशरफ का जो है ना कत्ल और अल्लाह ने क्या नाजिल किया उसके बारे में पढ़ते हैं. यू नो व्हाट, बदर के कुछ समय बाद काब बिन अशरफ जो है ना, बेसिकली मैं बता देती हूँ पहले. काब बिन अशरफ यहूदी कबीले का यहूदी आदमी था जो कि इसके बनु नज़ीर कबीले का चीफ था. वो बहुत अमीर, सुंदर और पोइट था, लेकिन इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करता था. और जब बदर में जो है ना कुरैश हार गए तो काब बहुत जलने लगा. ये ज्यूस था तो वो मक्का गया, वहाँ कुरैश के साथ मिलकर जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी.
اور اس نے جو ہے نا ولگر کویتائیں لکھنی شروع کر دی، جس سے جو ہے نا مسلمان اور ان کے پریوار کو مذاق اڑایا گیا۔ کویتائیں اس نے اس طریقے کی لکھنی شروع کر دی جس سے مسلمانوں میں جو ہے نا اشلیل طریقے کی کویتائیں، ان کے مسلمانوں کی عورتوں پر جو ہے نا الگ الگ بدے لفظ استعمال کرنا اسٹارٹ کر دیے، اور مدینہ لوٹ کر وہاں جاسوسی اور غداری کرنے لگا، کیونکہ یہ مدینہ میں ہی رہتا تھا، لیکن یہ جو ہے نا مکہ میں اس لیے گیا تاکہ قریش کو جو ہے نا بھڑکائے، وہاں پر جو ہے نا یدھ کی آگ جلائے، بدلے کی بھاونا کو اور زیادہ بھڑکائے۔ تو یہ صرف اور صرف کھلی غداری تھی اور سازش تھی، اور یہ مدینہ میں رہتا تھا۔ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ مدینہ میں رہتا تھا۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو مجھے کعب بن اشرف سے چھٹکارا دلائے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیا۔ سو محمد بن مسلمہ رضی اللہ اور کچھ ساتھی نے اس کام کے لیے چن گئے۔ سو کیا ہوا، انہوں نے کعب سے دوستی کا ناٹک کیا اور کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہیں۔ کعب ان پر بھروسہ کرنے لگا اور رات میں ملنے آیا، ٹھیک ہے، باتوں باتوں میں وہ اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ سو جیسے ہی کیا ہوا، کعب کی موت سے جو ہے نا یہودی اور منافقوں میں ڈر پھیل گیا، کیونکہ کعب جو ہے نا ویلتھی تھا، پاورفل تھا، چیف تھا، ہیڈ تھا، ٹھیک ہے نا، پورا جو ہے نا مدینہ میں لوگ کعب کو جانتے تھے۔ یہودی تھا ویسے یہ، لیکن پورا مدینہ میں لوگ اور مکہ میں بھی جانتے تھے، کیونکہ امیر بھی تھا، پوئٹ بھی تھا، ہے نا، پوئٹوں کا تو بہت ہی بڑا اسٹیٹس ہوتا تھا عربوں میں، ٹھیک ہے نا۔ سو پھر اللہ نے جو ہے نا آیت نازل کری سورہ الاحزاب، جس میں کہا گیا کہ جو منافق اور فساد پھیلانے والے ہیں انہیں مدینہ سے نکال دیا جائے گا یا مار دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا بحران کا انویژن ہوا 3 ہجری میں۔ خبر ملی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیوز پہنچی کہ بنو سلیم قبیلہ جو ہے نا بحران نامک جگہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 آدمیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے، لیکن جب دشمنوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ سو آؤٹ کم کیا ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن مدینہ جو ہے نا پھر بھی سرکشت رہا اللہ کے حکم سے، اور آس پاس کے قبیلوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہر سمے تیار ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہاں، سو اب کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے نا زید بن حارثہ کو جو ہے نا ڈیوٹی دیتے ہیں کہ اب تم ہے نا ٹریڈ روٹس کو پتہ چلاؤ قریشیوں کا، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے نا الکردہ ایک انویژن ہوتا ہے۔ سو اب جو ہے نا قریش جو ہے نا مکہ سے سیریا کے لیے جو ہے نا قافلے بھیجتے تھے، مکہ سے سیریا کے لیے ویپارک قافلے بھیجتے تھے۔ یہ لوگ ہم جاتے ہیں نا مکہ، جو سیریا میں یہ لوگ جو ہے نا گرمیوں میں جاتے تھے اور سردیوں میں جو ہے نا ابیسینے جاتے تھے، رائٹ۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قریش کی جو ہے نا آرتھک طاقت کم ہو جائے تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو ایک دل کا سردار بنایا، اور ان کا مشن تھا کہ قریش کے ایک بڑے قافلوں کو روکنا ہے جسے ابو سفیان لے کر چل رہا تھا، اور یہ قافلہ بہت قیمتی مال اور چاندی لے کر جا رہا تھا۔ نہیں، بیسیکلی یہ کارواں ابو سفیان نہیں، یہ کارواں بیسیکلی حریت بن حیان اور صفوان بن امیہ لے کر کے جا رہے تھے، رائٹ۔ So let me little bit clear it to all of you. Basically what happened, عہد کی لڑائی سے پہلے جو سب سے سکسیزفل کیمپین رہا، یہ رہا الکردہ انویژن، رائٹ۔ سو بیسیکلی یہ جو ہے نا 6 مہینے میں سن 3 ہجری میں ہوئی، اور یہ عہد کی لڑائی سے ٹھیک پہلے کی گھٹنا ہے، جب مسلمانوں نے بدر کی لڑائی 2 ہجری میں وکٹری حاصل کری تھی اس میں، تو قریش مکہ کو بہت بڑی ہار جھیلنی پڑی، اور ان کے بہت سے بڑے لوگ مارے گئے، اور ان کا جو ہے نا آرتھک اکنامکلی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ سو اب قریش چاہتے تھے کہ وہ اپنی تجارت جو ہے نا پھر سے مضبوط کرے تاکہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا بدلہ لے سکے، لیکن ان کی پرانی جو ہے نا پرانے زمانے میں پہلے وہ جو ہے نا شام، ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ شام جو ہے نا وہ ویپارک مسئلے میں جایا کرتے تھے، اپنے ٹریڈس لے کر کے جایا کرتے تھے، اپنے کاروا لے کر کے جایا کرتے تھے، بٹ وہ ان کو جو ہے نا مدینہ کے پاس سے گزرنا ہوتا تھا، جو کہ اب خطرناک جگہ بن چکی تھی۔ سو انہوں نے جو ہے نا تھوڑا سا نئی ٹیکنیک اپنائی اور نئے راستے کھوجنے شروع کرے، تو اب انہیں ملا کہ ہم سمندر کے کنارے سے جائیں گے تاکہ مسلمانوں سے بچ کر جو ہے نا نکلا جا سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو الرٹ کر دیا تھا کہ جو ہے نا ٹریڈ روٹس کا پتہ لگاؤ ان لوگوں کا، مکہ کے لوگوں کا، تاکہ ان کو اکنامکلی جو ہے نا کمزور کیا جا سکے، کیونکہ مسلمانوں پر
اب بھی ظلم کر رہے تھے، جو وہاں پر رہ رہے تھے ان پر بھی، اور جو مدینہ میں رہ رہے تھے ان پر بھی، رائٹ. سو قریش نے ایک بڑا جو ہے نا ویپاری قافلہ جو ہے نا تیار کرا، جس میں چاندی، مال اور قیمتی چیزیں تھی، رائٹ. سو ایک قافلے کا جو سردار تھا وہ صفوان بن امیہ تھا، اور فرات بن حیان کو اس قافلے کا راہ دکھانے کے لیے یعنی کہ گائیڈر بنایا گیا تھا. سو انہوں نے پورا انتظام کیا کہ مسلمانوں کو ان کی یوجنا کا پتہ نہ چلے. حالانکہ قریش نے بہت سیکرٹ یوجنا بنائی تھی، لیکن یہ بات لیک ہو گئی. ایک ویکتی جس کا نام تھا نعیم بن مسعود الاشجعی، وہ اس سمے مسلمان نہیں تھا بلکہ ایک نیوٹرل ویکتی تھا جو الگ الگ قبیلوں میں آتا جاتا تھا. وہ مدینہ آیا اور بات چیت میں اس نے بتایا کہ ایک بڑا قریشی قافلہ جو صفوان بن امیہ کی سرداری میں ہے سمندر کنارے والے راستے سے گزر رہا ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ قافلہ قریش کی جو ہے نا اکنامک بیک بون ہے. اگر یہ سفل ہو گئے تو قریش مسلمانوں کے خلاف نئی جنگ کی تیاری کر لیں گے، اس لیے انہوں نے ترنت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ کو اس مہم کا لیڈر بنایا، اور زید رضی اللہ عنہ جو ہے نا بہت بہادر، وفادار اور انٹیلیجنٹ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر پورا بھروسہ تھا. انہیں حکم دیا کہ وہ تیزی سے اور سیکریٹلی جو ہے نا نکلے. مسلمانوں کے ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے نا الکردے کی طرف روانہ ہوا. جب مسلمان جو ہے نا وہاں پر پہنچے الکردے پر، تو انہوں نے قریش کے قافلوں پر اچانک حملہ کیا، اور بیسیکلی قریش تیار بھی نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو سیکریٹلی نکل رہے ہیں، اس لیے وہ بچاؤ بھی نہیں کر سکے. سو مسلمانوں نے پورا قافلہ، اونٹ، مال اور چاندی اپنے قبضے میں لے لیا، اور فرحات بن حیان پکڑا گیا جو کہ گائیڈر تھا اس قافلے کا. لیکن بعد میں اس نے جو ہے نا اسلام قبول کر لیا، اور صفوان بن امیہ کسی طرح بھاگ نکلا اور مکہ پہنچ کر بہت غصے میں تھا. تو آؤٹ کم کیا ہوا؟ مسلمان کسی جانی نقصان کے مدینہ واپس لوٹے، اور اس مہم میں انویژن میں جو مال غنیمت بہت بڑی تھی، اور یہ احد کی لڑائی سے پہلے کی سب سے سکسیزفل جو ہے نا مہم مانی جاتی ہے. سو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اسلامک رولز کے انوسار جو ہے نا مال بانٹا، اور 4-5 حصہ جو ہے نا 80% ان لوگوں کو دیا جو مہم میں شامل تھے، انویژن میں شامل تھے، اور 1/5 حصہ جو ہے نا خمس کے روپ میں رکھا، جسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے طے کیا جاتا ہے، تاکہ اسے غریبوں اور یتیموں، مسافروں اور سماج کی بھلائی میں خرچ کیا جا سکے. سو سبحان اللہ، یہاں پر 7 پیجز ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. ناؤ موو آن ٹو دی قرآن ٹرانسلیشن، رائٹ. سو بیسیکلی 7 پیجز میں قرآن ٹرانسلیشن میں سورہ الحجر کمپلیٹ کرنی ہے، اور ہاں جی یہ کمپلیٹ کرنی ہے. ورس نمبر 43 سے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الحجر. اور ورس نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جہنم سب کا نچے ہی جہنم سب کا وعدہ کیا ہوا ٹھکانہ ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ایک الگ حصہ طے ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ریوارڈ بتا رہے ہیں کہ پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، ہم ان کے دلوں سے رنجش نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا، فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسان کی شکل میں آئے، اور انہیں بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی. جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس پہنچے تو وہ پریشان ہوئے کیونکہ ان کی قوم بہت بدکار تھی. اور فرشتے نے کہا ہم تمہارے رب کی بھیجے ہوئے ہیں، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو لوط علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ رات میں اپنے پریوار کے ساتھ نکل جاؤ، سوائے تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جائے گی. صبح کے وقت جو ہے نا ان کے شہر کو الٹ پلٹ دیا گیا، اور ان پر پتھر کی بارش برسی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ نے ذکر کیا مدین والوں کا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہجر سمود والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے مگر اپنے رسول صالح علیہ السلام کو نہیں مانا. دونوں قومیں جو ہے نا اپنے تکبر کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی. اس کے بعد جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، قیامت ضرور آئے گی، اس لیے شکر درگزر کرو، تمہارا رب سب کچھ جاننے والا ہے. ہم نے تمہیں 7 بار پڑھے جانے والی آیت سورہ فاتحہ اور مہان قرآن دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کافروں کی دولت پر غم نہ کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے.
اس کے بعد ہم کرتے ہیں سورہ نحل اسٹارٹ، جس کا نحل کا مطلب مدھو مکھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا اسٹارٹنگ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ضرور آئے گا، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اسے جلدی مت سمجھو. وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی سے ڈرو. پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ کی مخلوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اس نے انسان، جانور، گھوڑے، کچھر، گدھے، سواری اور سب انسانوں کے لیے بنائے، ہمارے فائدے کے لیے بنائے، اور کہا میں ایسی چیزیں بھی بناؤں گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے، رائٹ. اس کے بعد جو ہے نا ہدایت کا نشان کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ صحیح راستہ دکھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں. وہ بارش، پودے، دن رات، سورج، چاند اور تاروں کو انسان کی مدد کے لیے بناتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اسے اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا. مورتیاں کچھ نہیں کر سکتی، وہ خود بے جان ہے. اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے تکبر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کافروں نے کہا یہ تو بس پرانی کہانیاں ہیں، لیکن جب فرشتے ان کی روح لینے آئیں گے نا تو کہیں گے ہم نے تو جو کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے تو کچھ غلط نہیں کیا، اللہ سب جانتا ہے، اور وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بچائے بس. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان والوں کے انعام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب نے کیا اتارا ہے تو وہ کہیں گے بھلائی، ان کے لیے جنت ہوگی جہاں ندیاں بہتی ہیں، اور یہ صبر کرنے والوں کا بدلہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ اللہ کی پکڑ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پہلے کی کئی قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دی گئی ہیں، اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بس کہتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا مہاجروں کے انعام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے گھروں سے نکل لے گئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں پروفٹ محمد پیس اپن ہم کی بایوگرافی میں جیسے کس طریقے سے پروفٹ محمد پیس اپن ہم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کس طریقے سے وہاں پر سے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ پولیتھیس جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں، ظلم کی حدیں پار کر دی تھی ان لوگوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ وہ مدینہ میں جائیں. ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا انعام اور بڑا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہم نے تم پر قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو سمجھاؤ. اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ اللہ کی نعمت اور انسان کی ناشکری کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا جو لوگ برائی کی سازشیں کرتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہیں. اللہ نے رات آرام کے لیے، دن محنت کے لیے بنایا. اس نے بارش، ندیاں، سمندر، جہاز سننے دیکھنے کی طاقتیں دی تاکہ لوگ شکر ادا کریں. پھر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن اسے جھٹلاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا ڈائریکٹلی ہمیں سمجھا رہے ہیں اور کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں. اینڈ آف کورس وی کانٹ ایون کاؤنٹ دی بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والوں بنائے، میری دعا یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ثابت قدم رکھنے والا بنائے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں پر 7% آف دا بہت بکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے ڈیورنگ دس جرنی if any mistake is happening from my side. And that's it my brothers, sister. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.